अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त बंगारपेट के तबलीगी इज्तिमा पर मौजूद हूँ। अभी कुछ वक्त में हाजी फ़ारूक साहब की बात शुरू होने वाली है, तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक इंसान की जिंदगी की जरूरतें हैं, दूसरे इंसान की जिंदगी का मकसद है। इंसान की जिंदगी की जरूरतें अलग चीज हैं, उसकी जिंदगी का मकसद अलग चीज है। जिंदगी की जरूरतें क्या हैं, यह सब समझते हैं और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए सब अपनी जान लगा रहे हैं कि हमारी दुनिया की जरूरतें अच्छी से अच्छी पूरी हो। उसके लिए सब जान खपा रहे हैं, अपनी जान लगा रहे हैं। इसमें मुसलमान गैर मुस्लिम की भी कोई तमीज नहीं है। ये भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जान लगा रहा है, वो भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जान लगा रहा है। मुसलमान भी लगा रहा है, गैर मुस्लिम भी लगा रहा है। इसमें कोई तमीज नहीं है। यहां तक के जानवर भी अपनी जिंदगी की जरूरतें समझता है कि मेरी जिंदगी की क्या जरूरतें हैं। वो भी अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है। चूंटी बिल बनाती है जमीन में, परिंदे घोंसले बनाते हैं, उनमें अंडे देते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। चूंटी जमीन के नीचे तहकीक करने वालों ने लिखा है कि जमीन के नीचे चूंटियों के मोहल्ले हैं। जैसे जमीन पर इंसानों के मोहल्ले हैं, तो जमीन के नीचे चूंटियों के मोहल्ले हैं। और चूंटी अपनी 6 महीने की ग़िज़ा अपने गोडन में स्टॉक रखती है। वो गर्मियों में बाहर आती है, बारिशों में बाहर नहीं आती, क्योंकि बारिश में अगर वो बाहर आएगी तो बह जाएगी। तो वो बारिश के जमाने का अनाज, अपनी ग़िज़ा, वो गर्मी के जमाने में स्टॉक करती है। जमीन के ऊपर आके गर्मी के जमाने में अपनी ग़िज़ा चुनती है। उसकी ग़िज़ा ही कितनी है, लेकिन वो 6 महीने की ग़िज़ा गर्मी के जमाने में आकर जमीन के ऊपर चुनती है और जमीन के नीचे अपनी बिलों में जाके जमा करती है। 6 महीने तक अगर वो बाहर ना आए तो उसका अनाज जमीन के अंदर मौजूद है। तो चूंकि और अल्लाह ने उसको ऐसा फन दिया है कि जमीन पर सैलाब आ जाए, पानी आ जाए, सैलाब आ जाए, तो उसकी बिल में पानी नहीं जाता। हालांकि वो बिल जमीन के नीचे है, तो अल्लाह ने चूंटी को ऐसा फन दिया है कि वो उसकी बिल में पानी नहीं जाता। चाहे जमीन पर पानी भर जाए, सैलाब आ जाए, उसकी बिल महफूज रहती है चूंटी की। ये अल्लाह ने उसको फन दिया है। तो भाइयों, जिंदगी की जरूरतों को जानवर भी समझता है। अरब में एक 10 साल का लड़का ऊंट की लगाम पकड़कर उसे लेके चलता है और ऊंट उस 10 साल के लड़के के ताबे हो जाता है और उस ऊंट के पीछे ऊंटों की एक कतार चलती है। हालांकि ऊंट इतना बड़ा जानवर है कि अगर वो उस लड़के के सर पर मुंह मारे तो उसका सर फल्ली की तरह फूट जाएगा।
جیسے پھلی پھوٹتی ہے ویسے اس کا سر پھوٹ جائے گا. لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ لڑکا جو مجھے لے جا رہا ہے یہ میرے مالک کا لڑکا ہے. میرا مالک میری ضرورت پوری کرتا ہے اور یہ لڑکا میرے مالک کا لڑکا ہے. تو وہ اونٹ اس 10 سال کے لڑکے کے تابع ہو جاتا ہے اور اس کی لگام پکڑ کر وہ جدھر لے کے چلتا ہے چلتا ہے. تو بھائیو ضرورت انسان کی کیا ہے وہ سب سمجھتے ہیں. اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھی گاڑی، اچھا گھر، بیوی، بچے، یہ سب انسان کی ضرورتیں ہیں. ہر انسان اپنی ضرورتیں سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جانور بھی اپنی ضرورتیں سمجھتا ہے، وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے. دوسرا زندگی کا مقصد ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی کا مقصد سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ انسان زندگی کے مقصد سے غافل ہے. وہ یا تو جانتا نہیں ہے یا جانتا ہے لیکن دنیا کے ماحول میں وہ بھول گیا ہے کہ وہ دنیا میں کیوں آیا، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. دنیا کے ماحول میں، دنیا کی چمک دھمک میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا. تو اس لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا کہ دیکھو تم دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے ہو. کھانا پینا، مکان، بیوی، بچے تمہاری ضرورتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. تمہاری ایک زندگی کا مقصد ہے. اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبی بھیجے. نبیوں نے آ کر یہ سمجھایا کہ تم دنیا میں ایک امتحان دینے آئے ہو. زندگی ایک امتحان ہے اور اللہ نے امتحان لینے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. تم بغیر مقصد کے دنیا میں نہیں آئے ہو، ایک مقصد ہے زندگی کا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہارا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا تمہارا خیال ہے کہ تم میرے پاس واپس آنے والے نہیں ہو؟ نہیں، ایک مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے اور واپس بلا کے پوچھوں گا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد پورا کر کے آئے کہ نہیں آئے. اسی کا نام حساب کا دن ہے کہ جس دن اللہ ہر ایک سے حساب لے گا کہ جس مقصد کے لیے تم دنیا میں گئے تھے وہ مقصد پورا کیا کہ نہیں کیا. آپ کسی آدمی کو بنگلور بھیجتے ہیں، کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، جب وہ واپس آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی جس کام کے لیے گئے تھے وہ کام کیا ہوا. وہ کہتا ہے میں لال باغ پھر کے آیا، میں ویدھان سبھا دیکھ کے آیا. تو اسے آپ کہتے ہیں بھائی یہ سب بات کی باتیں ہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم جس کام کے لیے بھیجے، تمہیں ہم نے بھیجا تھا جس کام کے لیے، وہ کام کیا ہوا، جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ کام کیا ہوا. تو اسی طرح اللہ رب العزت ہر انسان سے یہ سوال کریں گے کہ جو دنیا میں آیا تھا وہ دنیا میں امتحان دے کر کامیاب گیا یا دنیا میں امتحان دے کر ناکام گیا. تھوڑی سی زندگی ہے، گھنٹوں کی طرح گزر جاتی ہے، سال گھنٹوں کی طرح گزر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص کو موت کے وقت ایسا محسوس ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں کل آیا تھا، آج دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اگر اسے 100 سال کی بھی زندگی ملی تھی تو موت کے وقت پر اسے ایسا لگے گا کہ گویا وہ دنیا میں کل پیدا ہوا تھا اور آج دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان کو دنیا کی زندگی ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصے کی طرح لگے گی. ایک دن میں سب کچھ ہو گیا، بچپن، جوانی، لڑکپن، جوانی، شادی، بچے، بڑھاپا، پھر موت بھی آ گئی اور یہ سب کچھ ایک دن میں ہو گیا. موت پر اسے ایسا لگے گا کہ ایک دن میں سب
کھیل ختم ہو گیا, تماشا ختم ہو گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. مرنے کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ایک سمندر ہے, اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ ایک قطرہ ہے. اور یہ سب کو محسوس ہوگا, لیکن موت کے وقت محسوس ہوگا. اس وقت کا احساس کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے نبی بھیجے یہ بتانے سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم ایک امتحان کے لیے آئے ہو. ایک امتحان ہے تمہارا دنیا میں, اس امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. سب کا امتحان لیتے ہیں, نیک لوگوں کا بھی, گناہ گاروں کا بھی, اچھوں کا بھی, بروں کا بھی, جوانوں کا بھی, بوڑھوں کا بھی, یہاں تک کہ نبیوں کا امتحان لیا. اللہ رب العزت نے نبیوں کا امتحان لیا, حالانکہ انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں. اللہ کے محبوب بندے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست پکارا ہے. ابراہیم, زمین پر میرا دوست ابراہیم. اگر کوئی بڑا آدمی یہ کہہ دے کہ کولار میں فلاں میرا دوست ہے, تو پیسے دے کر اخبار میں دلاتا ہے, دیکھو جی فلاں بڑا آدمی مجھے اپنا دوست بولا. اور یہاں خالق کائنات, زمینوں آسمانوں کا پیدا کرنے والا, فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم زمین پر میرا دوست. کون؟ ابراہیم. لیکن دوست کو بھی آزمایا. قرآن کریم میں ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ابتلا کہتے ہیں امتحان. تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا, امتحانوں میں ڈالا, اور وہ سارے امتحانوں میں کامیاب نکلے. تو اچھوں کا بھی امتحان ہے, بروں کا بھی امتحان ہے, نیک لوگوں کا بھی ہے, گناہ گاروں کا بھی ہے, سب کا امتحان ہے. ہر ایک کو اللہ دنیا میں امتحان سے گزارتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں کامیاب گیا یا دنیا کی زندگی میں دنیا سے کامیاب گیا یا دنیا سے ناکام گیا. یہ موت کے وقت پر رزلٹ آئے گا. کون دنیا سے کامیاب گیا, کون ناکام گیا دنیا کی زندگی میں, کون کامیاب گیا, کون ناکام گیا, موت پر رزلٹ آتا ہے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. سب کی قیامت تمام انسانوں کی وہ کب آئے گی وہ تو اللہ جانتے ہیں, وہ کسی کو نہیں بتایا. لیکن ہر آدمی کی موت اس کی قیامت ہے. ہر شخص کی موت اس کی قیامت ہے. اس پر فیصلے ہو جاتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی میں کامیاب گیا, دنیا کی زندگی میں ناکام گیا. تو اچھوں کا بھی اللہ نے امتحان لیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑے نبیوں میں ہیں. حضور نے ان کی تعریف کی کہ کریم ابن کریم, ابن کریم ابن کریم, یوسف ابن یعقوب, ابن اسحاق ابن ابراہیم. یہ بھی نبی, ان کے باپ یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے باپ اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام نبی. خود نبی, باپ نبی, دادا نبی, پردادا نبی. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی امتحانوں میں ڈالا, امتحان لیے ان کے. شام سے, یہ ملک شام کے رہنے والے تھے, ملک شام سے لا کر مصر کے بازار میں بیچے گئے. اس زمانے میں جس کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا تھا, کوئی خاندان نہیں, کوئی والی وارث پوچھنے والا نہیں, تو لوگ اسے پکڑ کے گائے بکری کی طرح بیچ دیتے تھے. تو یہ رہنے والے تھے شام کے, مصر کے بازار میں سوداگروں نے لا کر بیچ دیا.
عزیز مصر نے خریدا وزیر نے. اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھ یہ کوئی مزدور نہیں ہے, اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے, کسی شریف خاندان کا لڑکا ہے. اس کے ساتھ نوکروں کے جیسا سلوک نہ کرنا, عزت کے ساتھ اس سے برتاؤ کرنا. اللہ نے ان کو حسن ایسا دیا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ چند دنوں میں وزیر کی بیوی اس پر عاشق ہو گئی, اور اس نے عاشق ہو کر اس یوسف علیہ السلام پر کمرے میں بند کر لیا. اس کے محل کے 7 دروازے تھے, 7 دروازوں کے اندر کے کمرے میں بند کر لیا, اور ان کو اکسانے لگی, بدکاری کر لگی. یوسف علیہ السلام وہ وزیر نے دیکھا یہ تو عجیب معاملہ ہے کہ یہ تو بھاگنا چاہ رہا ہے, میری بیوی پیچھا کر رہی ہے, اور یہ 7واں جو گیٹ ہے آخری وہ کھل گیا اور یہ باہر نکل رہا ہے, اور میری بیوی اس کا پیچھا کر رہی ہے, کیا معاملہ ہے؟ تو وزیر کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کیا قصہ ہے. تو زلیخا نے فوراً رنگ بدلا. عورت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. گرگٹ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وہ رنگ بدلتا ہے. عورت گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے. تو زلیخا نے فوراً رنگ بدلا اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھ تو کہتا تھا نا کہ شریف گھرانے کا لڑکا ہے, اس کے ساتھ عزت سے پیش آؤ, اس کا لحاظ کرو, اور اس نے آج تیری بیوی پر ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ بات الٹی تھی, بات الٹی تھی. جرم عورت کا تھا کہ وہ ان کو بدکاری پر آمادہ کرنے کے لیے پکڑنا چاہتی تھی. اور یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے کہ کسی طرح میں بھاگ جاؤں بچ کے. لیکن جب اس کی غلطی پکڑنے پر آ گئی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھ تو نے کہا تھا اس کو عزت سے رکھو, آج اس نے تیری بیوی پر ہی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, اور اپنے بات بدل دی. حضور نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کا جال ہیں. گھر میں جا کو بولو نہ کو, اجتماع میں مولوی صاحب ایسا بولے گھر کو, بعد میں تم نے اجتماع میں چانے نہیں دیں گے. تو حضور فرماتے ہیں عورتیں شیطان کا جال ہیں, یعنی پکڑنے کے لیے شیطان ان کو استعمال کرتا ہے. جیسے مچھلی پکڑنا ہو تو کیا پانی میں ہاتھ ڈال کے مچھلی پکڑیں گے؟ تو پکڑنے کے لیے کیا کریں گے؟ جال ڈالیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنا جال بچھاتا ہے عورتوں سے اور انسانوں کو پکڑتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ آج اور یہ شیطان کا جال پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے شیطان کا جال. اور انسان اور شیطان اپنا جال بچھا کر انسانوں کو اس طرح پکڑنا چاہتا ہے جس طرح مچھلی پکڑنے والا جال ڈال کر مچھلی پکڑتا ہے. چنانچہ جب وزیر نے دیکھا کہ کیا معاملہ ہے تو فوراً زلیخا نے بات بدل دی. تو
تو لوگ وزیر کی سنیں گے یا ایک نوکر کی سنیں گے؟ کس کی سنیں گے؟ ایک نوکر ہے، غلام ہے، مزدور ہے، کون اس کی سنے گا؟ چنانچہ ان کو جیل میں بھیج دیا گیا. یوسف علیہ السلام جیل میں بھیج دیے گئے. تو 10 سال گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے جیل میں، 10 سال گزارے ہیں. اور کوئی کیس کی ڈیٹ نہیں، کب ان کا معاملہ تحقیق کریں گے، کیس کب لیا جائے گا. بھائی ہر مجرم کی اس کی سنوائی کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، لیکن ان کی کوئی ڈیٹ نہیں. ایک مزدور ہے، غلام ہے، پردیسی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پڑا ہوا ہے جیل میں. دن گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، 10 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے. کیس کی کوئی ڈیٹ نہیں کہ کب لیا جائے گا کیس. 10 سال کے بعد اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا. اللہ کا ایک غیبی نظام ہے. جب ظلم کا پیمانہ بھر جاتا ہے تو پھر وہ گھڑا پھٹتا ہے. اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے، اور جب اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ گردنیں پکڑ لیتا ہے. میں ابھی ایک 15 دن پہلے بنگلہ دیش سے آیا ہوں. آج بھی واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ہم عبرت سے واقعے کو نہیں دیکھتے، اس سے نصیحت نہیں لیتے، عبرت نہیں لیتے. ایک قصہ ہے، سن لیا ٹھیک ہے، نہیں، اس سے عبرت، اس سے نصیحت، یہ مقصد ہوتا ہے. تو میں 15 دن پہلے آیا ہوں. ایک عورت جس نے ملک پر 15 سال حکومت کی، 15 سال حکومت کی، اور ایسی حکومت کی کہ بڑوں کو اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی بولنے کی، کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی بڑوں کو. اس طرح اتنی پاورفل. لیکن اللہ کا نظام حرکت میں آیا، ایک غیبی نظام اللہ کا، اور 15 سال کی حکومت 15 گھنٹوں میں ختم ہو گئی. اس کے ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں رہی، اس کے ملک میں اس کے لیے جگہ نہیں جہاں 15 سال حکومت کی. تو اللہ کا غیبی نظام ہوتا ہے، وہ حرکت میں آتا ہے. جب وہ حرکت میں آتا ہے تو پھر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں. وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ الخیر. وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے. تو بادشاہ نے خواب دیکھا. خواب کی کوئی تعبیر دربار میں کسی کی سمجھ میں نہیں ہے. حالانکہ دربار میں بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے تھے جو بادشاہ کو ملک چلانے میں اس کی مدد کرتے تھے، مسائل کو حل کرتے تھے، اس کو مشورہ دیتے تھے. لیکن جب بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا، کسی کی سمجھ میں خواب نہیں آیا کہ یہ کیا خواب ہے. پورا دربار خواب کی تعبیر بتانے سے عاجز ہو گیا. تو ایک بادشاہ کا ملازم تھا جو کسی جرم میں ایک زمانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں رہ چکا تھا. اسے یاد آیا کہ وہ جیل میں ایک بزرگ ہے نا، فرشتے کی طرح ہیں، وہ ایک قصوروار بنا کر جیل میں رکھے گئے ہیں. وہ بزرگ، انہوں نے مجھے خواب کی تعبیر بتائی تھی، مجھے اور میرے ایک ساتھی کو، اور وہ تعبیر دونوں کی صحیح نکلی تھی. وہ بزرگ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک بزرگ ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، وہ آپ کے خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں. بادشاہ نے کہا فوراً لاؤ ان کو، میں پریشان ہوں کہ کیا خواب پڑا ہے. تو وہ دوڑتا ہوا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ بادشاہ بلا رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ بھائی 10 سال سے میں یاد نہیں آیا، آج کیسے یاد آ گیا؟
ارے 10 سال سے میں یاد نہیں آیا، آج کیسے یاد آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، پورے دربار میں کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا، میں نے بتایا کہ میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں، جیل میں ہیں، وہ بتا سکتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کو لے کے آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ دیکھو میرے اوپر ایک جرم ہے، الزام ہے، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ اس الزام کو میرے اوپر اس الزام کے ہوتے ہوئے میں حکومت پہ حصہ نہیں لینا چاہتا، پہلے میرے الزام کی تحقیق کرو۔ جب وہ تحقیق کرائی گئی تو پتہ چلا کہ جو الزام لگانے والی تھی وہ خود مجرم تھی اور ان کا دامن پاک تھا۔ جس نے الزام لگایا وہ مجرم تھی اور ان کا دامن پاک تھا۔ تو اب انہوں نے جب دامن پاک ہے، صاف ہو گیا معاملہ، تو پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی۔ خواب کیا تھا؟ بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر انہوں نے بتائی کہ 7 سال زبردست فصل ہوگی۔ مصر زراعت کا ملک ہے، کھیتی باڑی کا، تو 7 سال زبردست فصل ہوگی۔ اس کے بعد کے 7 سال قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، قحط ہوگا، قحط سالی ہوگی۔ تو 7 سال کی فصل قحط کے آنے والے 7 سال کے لیے محفوظ کرو۔ ترکیب بتائی کہ دانوں کو خوشوں میں سے نہ نکالو، بھٹے میں سے جتنی جتنی ضرورت ہے اتنا اتنا نکالو اور نکال کے اتنا اتنا استعمال کرو۔ تو 7 سال کی فصل جو زبردست فصل ہوگی، اس فصل کو قحط کے 7 سالوں کے لیے حفاظت سے استعمال کرو، اور پھر 14 سال کے بعد بارشیں ہوں گی، اس وقت تمہارے پاس بونے کے لیے بیج بھی ہونا چاہیے۔ 7 سال 14 سال کے بعد جب بارشیں ہوں گی تو تمہارے پاس بونے کے لیے بیج بھی ہونی چاہیے۔ تو بادشاہ نے پوچھا، بادشاہ نے کہا کہ یہ میرے بس کا نہیں ہے۔ 15 سال کا پلان بتایا انہوں نے، یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا پلان بتایا کہ 7 سال زبردست فصل، 7 سال قحط، اور وہ 7 سال کی فصل کو قحط کے 7 سال استعمال کرو اور 14 سال کے لیے بیج بھی حفاظت کرو۔ تو یوسف علیہ السلام نے 15 سال کا پلان بتایا۔ بادشاہ نے کہا یہ میرے بس کا نہیں ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، تم کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا انی حفیظ علیم، میں جانتا ہوں وہ میں کر سکتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے حکومت تم سنبھالو۔ وہ بادشاہ نام کا تھا اور حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی۔ تو جیل قید خانے سے نکال کر خزائن مصر کا اللہ نے ان کو مالک بنایا، خزائن مصر کا مالک بنایا۔ یہ اللہ کا غیبی نظام تھا، قدرت کا نظام تھا۔ تو بھائیو، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اللہ پاک ہر ایک کو امتحان سے گزارتے ہیں، کبھی خوشیاں دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی غم دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی صحت دے کر امتحان لیتے ہیں، کبھی بیماریوں میں ڈال کر امتحان لیتے ہیں۔ صحت بھی امتحان ہے، بیماری بھی امتحان ہے، خوشی بھی امتحان ہے، غم بھی امتحان ہے۔ کبھی حالات اچھے لا کر امتحان میں ڈالتے ہیں، کبھی حالات بگاڑ کر امتحان میں لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک جملہ یاد رکھیے، دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے۔ دنیا میں جو جس حال میں ہے، غریب غریبی میں، امیر امیری میں، حاکم حکومت میں، تاجر تجارت میں، مزدور مزدوری میں، دنیا میں جو جس حال میں ہے وہ حال اس کا امتحان ہے، اللہ اسے امتحان سے گزار رہا ہے۔
امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ دنیا میں جینے کے دو راستے ہیں، دو ہی راستے ہیں، تیسرا نہیں ہے۔ جینے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ہم وہ کریں گے جو دنیا کر رہی ہے، زمانے کو دیکھ کے چلیں گے، حالات کو دیکھ کے چلیں گے، دنیا کو دیکھ کے چلیں گے، حالات کو دیکھ کے چلیں گے، زمانے کو دیکھ کے چلیں گے، جو دنیا کر رہی ہے وہ کریں گے۔ ایک راستہ ہے، یہ بھی ایک راستہ ہے کہ جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے۔ مولوی صاحب دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، ارے بھائی یہ مزے اڑانے کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو ہمارا راستہ کیا ہے؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ایک عہد کیا ہے، اللہ سے ہم نے ایک عہد کیا ہے کہ تو ہمارا مالک ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دی گئی ہے۔ مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے نہلا دھولا کر سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان دیتے ہیں، ایک کان میں اقامت پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسن اور پھر آپ بعد میں حضرت امام حسین، جب ان دونوں کی پیدائش کے وقت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور اپنے نواسوں کو گود میں لے کر آپ نے دونوں کے موقعوں پر ان کے کان میں اذان دی اور ایک کان میں اقامت پڑھی۔ اس دن سے جب مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوگا سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ اس کے کان میں اذان دیں گے، ایک کان میں اس کے اقامت پڑھیں گے، جو ہمارے پیارے نبی نے کیا ہے۔ اور یہ اذان اقامت کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز کیا پڑے؟ کیا پڑھے؟ اللہ اکبر، اللہ پڑھے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو یہ بچہ اس کے اندر شعور نہیں ہے، جو بات کانوں سے جا رہی ہے وہ اس کے دل پہ نقش ہوتی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ کانوں سے جو بات آواز جا رہی ہے وہ اس کے دل پر نقش ہوتی ہے۔ تو اذان زندگی کا دستور ہے کہ دیکھو تم دنیا میں آئے ہو، تمہیں اللہ کو بڑا مان کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ بڑے، ان کی قدرت بڑی، ان کے خزانے بڑے، ان کا حکم بڑا، وہ ساتھ ہو جائیں تو کامیاب، وہ ناراض ہو جائیں تو ناکام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان کا راضی ہو جانا اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر۔ اور ان کا تو کیا روح بھی دفن ہو گئی؟ ارے کیا جسم کے ساتھ روح بھی دفن ہو گئی؟ وہ تو جسم مٹی سے بنا تھا، ماں باپ نے جو کچھ کھایا جسم پرورش پایا، اس سے جسم بنا، جو ماں باپ نے کھایا اس سے جسم کی پرورش بھی بنا۔ لیکن روح، اس کے بننے میں دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں ہوئی، وہ اللہ کے خزانے سے آئی۔ جب ماں کے پیٹ میں بچے کا جسم پورا بن گیا تو اللہ کے خزانے سے روح فرشتہ لایا، اللہ کے خزانے سے لایا، اور جب اس کا وقت آئے گا تو اس کو لینے کے لیے فرشتہ آئے گا، فرشتہ لے کے اسے جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جہاں سے آئے تھے وہاں گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا معنی ہے کہ جہاں سے آئے تھے وہاں گئے۔ کہاں سے آئی تھی روح؟ اللہ کے خزانے سے آئی تھی۔ کہاں گئی واپس؟ اللہ کے خزانے میں گیا۔ تو جسم جاتا ہے مٹی میں، روح نہیں مرتی ہے، اللہ کے خزانے میں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے، غم میں تھے۔ حضرت جبرائیل آئے
پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں، کس وجہ سے آپ کو غم ہے؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، لیکن تسلی دینے کے لیے تو حضور نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے اپنی امت کا غم ہے کہ ان کے ساتھ کل مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو حضرت جبرائیل حضور کو لے کر ایک قبرستان میں گئے، وہ میت کھڑی ہوئی، انتہائی خوشنما چہرہ، حشاش بشاش چہرہ، اور وہ کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ واپس لوٹ جا۔ پھر حضرت جبرائیل دوسری خبر پر گئے، اس پر مارا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، وہ میت کھڑی ہوئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اور بڑے برے حال میں، برا حال، اور وہ کہہ رہا ہے ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی، ہائے میری تباہی، ہائے میری بربادی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا واپس لوٹ جا۔ پھر حضور سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس حال میں یہ مریں گے، جس حال میں مریں گے، کل قیامت میں اس حال میں اٹھائے جائیں گے، قبروں سے اس حال میں اٹھائے جائیں گے، جس حال میں مریں گے اس حال میں قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو کون دنیا سے کامیاب گیا، کون دنیا سے ناکام گیا؟ اس امتحان میں کون کامیاب ہوا؟ زندگی کا امتحان، دنیا کا امتحان، زندگی کا امتحان، ہر ایک کا امتحان، کون کامیاب گیا، کون ناکام گیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ موت سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، موت پر رزلٹ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ کون کامیاب گیا، کون ناکام گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں گلدستے ہوتے ہیں، پھولوں کا گلدستہ، بکے۔ کسی کو مبارکباد دینا ہو تو پھولوں کا گلدستہ لے جاتے ہیں۔ تو اس کی روح لینے کے لیے جب فرشتہ آتا ہے تو جنت سے گلدستہ لاتا ہے، 70 قسم کے پھول، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ۔ وہ اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ فرشتہ کہتا ہے، قرآن کریم کی 30ویں پارے میں، اماں پارے کی سورہ فجر کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے اے پاک روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، کدھر چل؟ الی ربی کی، رب کی طرف چل۔ کس حال میں چل؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی اور تو رب تیرے رب سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اس کے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ اس کی روح کو لے کر جب آسمانوں کی طرف فرشتے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے پوچھتے ہیں کہ کون خوش بخت ہے جس کی خوشبو نے ہمارے آسمانوں کو معطر کر دیا، خوشبو پھیل گئی۔ کہا جاتا ہے فلاں ابن فلاں، فلاں جگہ کا رہنے والا۔ فرشتے کہتے ہیں مرحبا، اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح اللہ کے دربار میں سجدہ کرتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جہاں نیکوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں وہاں رکھو، قیامت میں اس کے فیصلے ہوں گے جنت کے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر اس نے اپنی روح بگاڑی ہے، بھائیو آدمی جسم بنانے کی کوشش فکر کرتا ہے، روز جسم بنانے کی فکر کرتا ہے۔ ارے بھائی،
یہ تو مٹی میں ملنے والا ہے، یہ تو مٹی کی غذا بننے والا ہے. ارے وہ روح جو اس کی اصل ہے، اس کو بنانے کا کیا راستہ ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے اگر کسی بدکار کی روح کو فرشتے لے کے جاتے ہیں تو آسمانوں کے فرشتے کہتے ہیں کہ کس بدبخت کی روح ہے جس کی بدبو نے ہمارے آسمانوں میں بدبو پھیلا دی. ہر نیک عمل خوشبو ہے، نور ہے. نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، صدقہ، خیرات، کسی کی مدد کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کی مدد کرنا، ہر نیکی خوشبو ہے، ہر نیکی نور ہے. وہ خوشبو روح میں آتی ہے. عمل جسم سے ہوتا ہے لیکن خوشبو نور روح میں آتی ہے. اور ہر گناہ وہ بدبو ہے. حدیث میں آتا ہے آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتہ میلوں دور تک اس کی بدبو کی وجہ سے چلا جاتا ہے. تو ہر گناہ بدبو ہے، وہ بدبو روح میں آتی ہے. نیک عمل کی خوشبو روح میں آتی ہے اور برے عمل کی خوشبو بدبو روح میں آتی ہے. پھر یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ دنیا سے کامیاب گیا یا ناکام گیا، روح کو بگاڑ کے گیا یا روح کو بنا کے گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر کون؟ حضرت عمر دوسرے خلیفہ. حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت ہوتی تو یہ اس قابل نہیں تھے کہ نبی بنائے جاتے، لیکن میرے بعد نبوت نہیں ہے اس لیے یہ نبی نہیں ہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جس حال میں جیو گے اس حال میں مرو گے، اور جس حال میں مرو گے قیامت میں اس حال میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. فرماتے ہیں کہ اسلام پر مرنے کی تمنا ہے. ہاں، مسلمان جذباتی ہے، مسلمان جذبات، دین کے لیے جان دے دیں گے، دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. ارے کوئی مرغی کی جان ہے ذبح کر کے کھا جائے گا؟ ارے کوئی مرغی کی جان ہے ذبح کر کے کھا جائے گا؟ دین کے لیے جان دے دیں گے، جان دے دیں گے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دین پر مرنے کی تمنا ہے تو دین پر جینا سیکھو. تمنا ہے دین پر مرنے کی کہ اللہ دین پر موت دے، اسلام پر موت دے، ایمان پر موت دے. تو دین پر جینا سیکھو، دین پر جیو گے تو دین پر مرو گے. یہ حضرت عمر فرماتے ہیں. اور پھر قیامت میں قبروں سے دین پر اٹھائے جاؤ گے. جس حال میں مرو گے اسی حال میں کل قیامت میں قبروں سے اٹھائے جاؤ گے. تو بھائیو، یہ ہے دنیا میں زندگی کا مقصد کہ اپنا رشتہ اللہ سے قائم کرنا، اپنا رشتہ اللہ کے پیارے رسول سے قائم کرنا. اللہ سے رشتہ بندگی کا، رسول سے رشتہ امتی کا. اللہ سے رشتہ بندگی کا کہ ہم بندے ہیں، وہ ہمارا رب ہے. اور رسول سے رشتہ امتی کا، وہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اس کا حکم دیکھیں گے. ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کیا کر رہی ہے، ہم دیکھیں گے اللہ کا حکم کیا ہے. ہم دیکھیں گے ہم نہیں دیکھیں گے دنیا کس راستے پہ جا رہی ہے، ہم دیکھیں گے ہمارے پیارے رسول نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد. دونوں کا کنیکشن ہے تو اجالا، کنیکشن گیا تو اندھیرا. تو ایمان کے دو وائر
ایک ویر ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ویر ہے محمد الرسول اللہ. ایک ویر اللہ کی طرف سے آتا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ویر رسول کی طرف سے آتا ہے محمد رسول اللہ. یہ دونوں ویروں کا کنیکشن ہوتا ہے دل میں. کرنٹ کے ویروں کا کنیکشن بلب میں ہے اور ایمان کے دو ویروں کا کنیکشن دل میں. جس دل میں یہ دونوں ویروں کا کنیکشن ہو گیا وہ دل ہے کلمے والا، وہ دل ہے ایمان والا، وہ دل ہے کلمے والا. جس دل میں دو ویروں کا کنیکشن ہو جائے کہ اللہ سے کنیکشن قائم کرنا ہے، بندگی کا کنیکشن کہ مالک ہم تیرے بندے ہیں. اللہ نے اپنے پیارے رسول سے فرمایا اے میرے پیارے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں ہمارا رب کہاں ہے، تو کہہ دیجئے وہ تمہارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عام طور پر خطیب لوگ جمعہ کے خطبے میں یہ آیت پڑھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں انی، میرے بارے میں، اللہ کہتا ہے، تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب، وہ تمہارے قریب ہے، وہ تمہارے قریب ہے. کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تمہاری جان کی رگ سے زیادہ تمہارا اللہ قریب ہے. وہ اللہ جس کے سامنے ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ اللہ جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ناک رگڑتے ہیں، ہاتھ پھیلا کر اپنی. جب وہ خود کہنے لگے تو اللہ کہتا ہے جا، تیرے گمان کے مطابق تیرے ساتھ فیصلہ. اللہ تو کہتا ہے کہ تیری ہر دعا قبول. ہاں، دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں، وہ سمجھنا چاہیے. ایک طریقہ دعا قبول ہونے کا یہ ہے کہ جو مانگا مل گیا، تو آدمی سمجھتا ہے میری دعا قبول ہو گئی کہ میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. کبھی یہ ایسی چیزیں مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بن جائے گی. یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے، یہ جانتا نہیں ہے. کبھی ایسی چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے مصیبت بنے گی. اللہ وہ نہیں دیتا، لیکن دعا وہ بھی قبول کرتا ہے تو اس کا کوئی بدل دیتا ہے، اس کا، یا اس پر آنے والی کوئی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا اور ایسا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی چکنا چور ہو گئی، لیکن حضرت اللہ کی شان کہ اندر بیٹھنے والوں کو ذرا بھی کوئی خراش نہیں آئی. تو میں نے کہا دیکھو یہ تمہاری وہ دعائیں کام آئی ہیں جو تم نے زندگی میں مانگی تھی، وہ دعائیں آج کام آئی ہیں، تمہاری یہ بلا اور مصیبت جو ہے وہ ان دعاؤں کی برکت سے ہٹی ہے. حدیث میں آتا ہے آسمان سے کوئی بلا چلتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی. مومن بننے کی دعا آسمان سے اتری ہوئی بلا کو بھی واپس کر دیتی ہے. تو کبھی وہ ملتا ہے جو مانگا، کبھی جو مانگا وہ نہیں ملتا. اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک گائے بکریاں چرانے والا جنگل میں چرانے گیا، شام کو جب واپس لانے لگا تو کیا دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی ایک گائے کو مار دیا، پھاڑ دیا، وہ مر گئی. اسے بڑا دکھ ہوا، کتنی دودھ دیتی تھی، پورا گھر پیتا تھا، پھر بھی بچتا، میں بیچ کے کام چلاتا، اس سے میری ضرورتیں پوری کرتا، کہ ظالم نے اسے مارا. اسے بہت دکھ ہوا.
कहने लगा, हे अल्लाह, जिसने इसे मारा है उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। मैं तुझे कसम देता हूं कि जिसने मेरी ये गाय को मारा है तू उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई। शेर आके खड़ा हो गया। कौन आके खड़ा हो गया? शेर आके खड़ा हो गया। मेरे तूने तो मांगा था अल्लाह से कि जिसने मारा है लाके मेरे सामने खड़ा कर, अब कर क्या करता है? उसने पहले तेरी गाय को मारा, अब तुझे मार। तू क्या टीपू सुल्तान तलवार लेकर लड़ता है उससे? तो बास मरतबा आदमी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो उसके लिए मुसीबत बन जाती है, लेकिन अल्लाह बड़ा मेहरबान है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान। वो दुआ नहीं कबूल करता, उसका कोई बदल देता है या उसकी बरकत से कोई बला मुसीबत टालता है। और आखिरी बात यह है कि जो दुआएं दुनिया में नहीं मिली, कल मरने के बाद अल्लाह देगा। कोई दुआ रिजेक्ट नहीं होती, कोई दुआ रिजेक्ट नहीं होती। या दुनिया में मिलता है या नहीं मिला, तो कल क़यामत पे अल्लाह वो दुआएं याद दिलाकर बदला देगा। तो बंदा कहेगा, काश सब बदले आज मिलते, आज बहुत मिला और कभी खत्म नहीं होगा। दुनिया में थोड़ा मिला, खत्म हो गया। तो भाइयों, पहला काम है जिंदगी का पहला काम, जिंदगी का पहला काम बंदे बनना अल्लाह के, उम्मती बनना रसूलुल्लाह के, हुक्म देखना अल्लाह का, तरीका देखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये इम्तिहान है, ये इम्तिहान है, चंद दिनों का इम्तिहान है। जैसे हदीस में आया कि 100 साल की भी जिंदगी मिली तो मरने के वक्त लगेगा 1 दिन की जिंदगी थी। वो इम्तिहान मौत पर पता चल जाता है कि कौन दुनिया से कामयाब गया, कौन दुनिया से नाकाम गया। मेरे भाइयों, सबसे पहला काम है, सबसे जिंदगी का पहला काम है, पहली जिम्मेदारी है अल्लाह के बंदे बना। हुक्म देखना अल्लाह का, अल्लाह के बंदे हैं, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, तरीका देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? हर आदमी का एक नाम है, एक काम है। डॉक्टर नाम है, काम क्या है? मरीज को देखना, इलाज करना, दवा देना। लॉयर नाम है, काम क्या है? कोर्ट को जाना, केस लड़ना। इंजीनियर नाम है, काम क्या है? नक्शा बनाना, डैम बनाना, रोड बनाना। तो मुसलमान कितना बड़ा नाम। अरे भाई, किसने लिया ये नाम? हमारा नाम, अपना अपना नाम जो है वो हमारे माँ बाप ने रखा। ये हमारा मुसलमान नाम किसने रखा? कुरान करीम में है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। ये तुम्हारा नाम अल्लाह के खलील ने रखा, मुसलमान अल्लाह के। और उलमा कहते हैं नाम अल्लाह ने रखा, पुकारा खलीलुल्लाह ने। तो नाम रखा अल्लाह ने, पुकारा खलीलुल्लाह ने। कितना प्यारा नाम। काम क्या है? अरे नहीं, काम यह है कि अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ना है, उसके बंदे बनकर। नबी से रिश्ता जोड़ना है, उसके उम्मती बनकर। इस पर चलने वाले का नाम है मुसलमान। यही है तबलीग, और कुछ नहीं है। तबलीग यही है और कुछ नहीं है। कि भाइयों, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता है, इस पे आना है। अभी हम रेलवे का गेट पार करके आए, बंगारपेट से रेलवे का गेट पार करके आती नहीं है क्या जी? बोलो। हाँ, रेलवे गेट है ना। कितने पटरियां? अरे कितने पटरियां भाई? 2 पटरी। मद्रास को जाना तो कितने पटरी? इधर गए तो मद्रास, इधर गए तो बेंगलुरु।
तो मद्रास को जाना तो कितने पटरियां? 2 पटरी। बेंगलुरु में जाना तो 2 पटरी। बेंगलुरु से मद्रास जाना तो 2 पटरी। तो मेरे भाइयों, हमारी भी जिंदगी की 2 पटरियां हैं। एक पटरी है ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी पटरी है मोहम्मद, ये है ईमान। हमें इस पर आना है, इस पर आना है, ये हमारा रास्ता, इस पर आना है। इसी का नाम तबलीग है, इसी की कोशिश, अरे इसी की मेहनत, उसका नाम तबलीग है। 4-4 महीने लगाना, पैदल जाना, मुल्कों में जाना, ये सब कुछ रास्ते पर आने के लिए है। तो पहली जिम्मेदारी है रास्ते पर आना, ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी, क्यों भाई परेशान हो गए? एक मैच हजरत 1 घंटा कर डाले, अब दूसरी शुरू करी ना, कब छोड़ते सो? छोड़ डालू? अरे भाई खत्म कर डालू? चलो दूसरी मुख्तसर करता हूं, दूसरी मुख्तसर करता हूं। सूरह बकरा भी है, वल्लसरी इन्ना आतेना कल को सर भी है। कब सूरह बकरा हो गया, इन्ना आतेना वल्लसरी पढ़ेंगे। तो दूसरी जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी का खुलासा रास्ते पर आना, और दूसरी जिम्मेदारी का खुलासा है पूरी उम्मत को रास्ते पर लाना, खुद रास्ते पर आना। और दूसरी जिम्मेदारी उम्मत को रास्ते पर लाना, दूसरों को रास्ते पर लाने का काम नबियों का था। नबी आते थे, नबी तो थे ही रास्ते पे, नबी तो होते ही थे रास्ते पे। काम क्या था उनका? दूसरों को रास्ते पर लाना। तो अब नबी नहीं आएंगे तो दुनिया को भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा? वो काम हुजूर ने अपनी उम्मत को दिया। मैं मुख्तसर करने के लिए, बात को मुख्तसर समझाने के लिए मैं एक वाकया हुजूर का बयान करता हूं। हुजूर ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल, अपनी जिंदगी, अपनी हयात के आखिरी साल, आपने सहाबा का इज्तिमा किया। सहाबा का इज्तिमा, ये इज्तिमा किसका? कोलार जिले वाले का ये इज्तिमा, कोलार जिले वालों का इज्तिमा। तो हुजूर ने जो इज्तिमा किया वो किसका था? सहाबा का इज्तिमा। अरफात का मैदान, वो मुबारक मैदान अरफात का कि जहां हज के दिनों में कोई गुजर जाए तो जिंदगी भर के गुनाह माफ हो जाते हैं। हज के दिनों में अरफात के मैदान से कोई गुजर जाए तो उसकी जिंदगी भर के पूरे गुनाह माफ हो जाते हैं। वो मुबारक मैदान अरफात का और इज्तिमा सहाबा का, और बयान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछते नहीं किसका बयान भैया जी? तो वहां किसका बयान था? हुजूर का बयान। मजमा किसका था? इज्तिमा कहते हैं मजमा जमा करने को। तो वहां इज्तिमा था किसका? सहाबा का। बयान किसका? हुजूर का। मैदान कौन सा? अरफात का। रहमत की पहाड़ी से हुजूर ने बयान दिया। आपने पूछा क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने सब एक जबान होकर यह जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम पहुंचाया, पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हुजूर ने आसमान की तरफ उंगली उठाई, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ए अल्लाह, ये जो मेरे सहाबा कह रहे हैं इस पर तू गवाह है कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। आपने फरमाया कि मैंने तुम तक पहुंचाया है,
आगे पहुंचाते रहना तुम्हारा काम है। जो पैगाम अल्लाह ने मुझे दे के भेजा वो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचा दिया। मैं अपना काम पूरा कर चुका। तुम जवाब दे रहे हो कि हक अदा कर दिया पहुंचाने का, मेरा काम पूरा हो गया। अब आगे पहुंचाते रहना मेरी उम्मत का काम है। उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। इसीलिए उसको खुतबा हज्जतुल विदा कहते हैं कि उसके 2 महीने के बाद हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए। भाइयों, सहाबा उस पैगाम को लेकर चले। वो मैसेज हज्जतुल विदा का मैसेज, हुजूर का मैसेज, सहाबा उस पैगाम को लेकर चले। दुनिया के कोनों कोनों में पहुंच गए और दुनिया के इंसानों को पैगाम पहुंचाया। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह 4 अइम्मा में बड़े इमाम हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने मक्के मदीने में सहाबा के कुबूर की तलाश की, मुझे 10,000 मिले। 1.25 लाख वहां मैदान में थे। कहाँ गए बाकी कितने 10,000 उनको मिले मक्के में मदीने में सहाबा की खबरों के निशानात, और 1.25 लाख उस मैदान में थे। तो बाकी कितने भाई, वो कहाँ गए? दुनिया में चले गए। मैं अभी तुर्की से आ रहा हूं, 1 महीना हुआ मुझे तुर्की से आए हुए। तुर्की में 24 सहाबा के बाजारात हैं। इस्तांबुल 24 सहाबा के बाजारात हैं। हुजूर के मदीने के सबसे पहले मेजबान जिनको यह सआदत और खुशनसीबी मिली कि हुजूर उनके घर में 7 महीने रहे। जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए तो आपका घर तो मक्के में था, छूट गया। मदीने में आपका कोई घर नहीं था। जाहिर बात है कि आप किसी के घर ठहरेंगे तो मदीने का कौन शख्स ऐसा होगा कि जिसका की तमन्ना ना हो कि हुजूर मेरे घर ठहरे। हुजूर ने फरमाया मेरी ऊँटनी को छोड़ दो, वो जहां जाके बैठेगी वो अल्लाह का इशारा होगा, मैं उसके घर ठहरूंगा। तो आपने अपनी ऊँटनी को ढीला छोड़ दिया। वो चलते 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 आके हजरत अबू अयूब अंसारी के घर पे बैठे। तो हुजूर ने फरमाया ये अल्लाह का इशारा है, मैं इनके घर ठहरूंगा। तो 7 महीने हुजूर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर ठहरे। 7 महीने के दौरान मस्जिद नबवी बनी, हुजूर के लिए हुजरा बना और हुजूर हजरत अबू अयूब अंसारी के घर से उस हुजरे में मुंतकिल हो गए। 7 महीने के बाद 7 महीने हजरत अबू अयूब अंसारी का घर हुजूर का घर था। वो अबू अयूब अंसारी हुजूर के पहले मेजबान जिनको ये सादत खुशनसीबी मिली कि 7 महीने हुजूर उनके घर ठहरे। उनका मज़ार है इस्तांबुल में। हम ज़ियारत करके आए हैं उसकी, हम उसकी ज़ियारत करके आए हैं। जमा जारी थी तुर्की। हजरत अबू अयूब बोले मैं भी जाता हूं। उनके बच्चों ने कहा कि अब्बा जान आप बूढ़े हो गए, माजूर हो गए, अल्लाह ने आपको माजूर करार दिया है, आपकी तरफ से हम जाते हैं, आप यहीं रहे मदीने में। कहने लगे नहीं तुम भी जाओ, मैं भी जाता हूं। चुनाचे वो चले गए। तुर्की बहुत दूर की जगह है, बहुत दूर की जगह है। इस्तांबुल एक ऐसा शहर है कि जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ हिस्सा एशिया में है। वो एशिया यूरोप को मिलाता है। शुमाल की तरफ यूरोप है, जुनूब की तरफ एशिया है। इतनी दूर उस जमाने में, अब भी दूर है, उस जमाने तो बहुत दूर था। वहां जाके बीमार हो गए हजरत अबू अयूब अंसारी। उनकी तीमारदारी के लिए अमीर साहब आए। अमीर साहब को अंदाजा हो गया कि ये दुनिया से जाने वाले हैं
खुद अबू अय्यूब अंसारी को भी अंदाजा हो गया कि मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। तो आमिर साहब पूछते हैं कि सहाबी और रसूल, आपकी कोई आखिरी तमन्ना, आरज़ू, ख्वाहिश? मैं पूरा करने के लिए तैयार हूं। क्या कहते हैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी? वहां जो उनके मजार पर पत्थर लगा है, उस पत्थर पर लिखा है, पत्थर पर लिखा हुआ है। अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं, मेरा अगर इंतकाल हो जाए, मेरी मैयत को भी लेके चलो और जो तुम्हारी मंजिल हो वहां मुझे दफन करना। इंतकाल हो गया, वसीयत के मुताबिक मैयत लेके चले। मंजिल थी इस्तांबुल, वहां किले की दीवार के नीचे दफन किया। ये थी उनकी कुर्बानियां। कोई मामूली कुर्बानी इतनी थी? अरे उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी, उन्होंने मक्का मदीना छोड़ा। उन्होंने मक्का मदीना छोड़ा। आज हम हड़ियां छोड़ने तैयार नहीं है। हमें 4-4 महीने जाओगे तो हड़ियां से मोहब्बत है। सड़े सो हड़िया, सड़को सड़गी। उन्होंने क्या छोड़ा? अरे मक्का मदीना छोड़ा, दुनिया के किनारों में जाके बस गए और अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को पहुंचा दिया। इसकी बरकत है कि आज तुर्की में कोई गैर मुस्लिम नहीं है, सब मुसलमान। हाँ, कोई कारोबार के लिए गया, कोई घूमने गया या कोई दफ्तरी काम से गया तो वो गैर मुस्लिम हो सकता है, वरना तुर्क कौम पूरी की पूरी कौम मुसलमान है। तो मेरे भाइयों, ये उनकी कुर्बानियां थी। वो अपना काम कर गए, वो कुर्बानियां दे गए, अपना काम कर गए, अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर गए। क्या हमारे जिम्मे कुछ नहीं है? अरे हमारे जिम्मे कुछ नहीं है। वो सब यहाँ हुकूमतें करने, माल जमा करने नहीं आए, वो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने आए। हजरत ख्वाजा अजमेरी, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन, हजरत ख्वाजा गैसो दराज बंदा नवाज गुलबर्गा शरीफ वाले, ये जितने औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन हैं, ये सब हुकूमत करने, माल जमा करने, वरना हम अल्लाह का नाम भी नहीं जानते। तो भाइयों, उन्होंने अपना काम पूरा किया। क्या हमारे जिम्मे कुछ नहीं है? हमारे जिम्मे भी वही है। हक ये है कि सब कुछ लगा देना चाहिए। हक ये है सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। सहाबा ने सब कुछ कुर्बान किया। हुजूर की खिदमत में एक मरतबा हजरत अबू बकर आए, टाट का कंबल ओढ़े हुए, जैसे बकरियां चराने वाले ओढ़ते हैं, वो टाट का कंबल बकरियां चराने वाले का लिबास होता है। और हजरत अबू बकर रईस थे, मक्के के रईस, हुजूर की खिदमत में आके बैठे। उनका हाल देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे अबू बकर का यह हाल है। जिब्राइल आए, क्या अल्लाह का रसूल, अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है। अल्लाह अबू बकर को सलाम कहता है और ये पूछ रहा है कि क्या इस हाल में अल्लाह से राजी हो? तो हजरत जिब्राइल ने आकर हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर, अल्लाह अबू बकर को सलाम कह रहा है। तो हजरत अबू बकर ने पूछा हुजूर से कि हुजूर, क्या अल्लाह मेरा नाम लेके मुझे सलाम कह रहा है? तो हुजूर ने जिब्राइल से पूछा कि मेरा अबू बकर पूछ रहा है कि क्या अल्लाह मेरा नाम लेके मुझे सलाम कह रहा है? तो जिब्राइल ने कहा कि अल्लाह अबू बकर का नाम लेकर अबू बकर को सलाम भेज रहा है और ये पूछ रहा है क्या इस हाल में राजी हो? तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिया। मैं अल्लाह के रब होने पर राजी, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी और इस्लाम के दीन होने पर राजी और आपके मोहम्मद रसूलुल्लाह होने पर वह राजी हूं। तो भाइयों, ये वो थे जिन्होंने हक अदा किया। हम आज के ज़माने के कमज़ोर मुसलमान हैं। बेशक हमसे हक अदा नहीं हो सकता, बेशक हमसे हक अदा नहीं हो सकता,
ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں. ہمارے ضعف اور کمزوری کو دیکھ کر اللہ نے مولانا الیاس صاحب کے دل میں یہ ڈالا کہ میری امت سے یہ کہو کہ 10واں دین کے لیے لگائے. حق یہ ہے کہ سب کچھ لگاؤ تو بھی حق ادا نہیں ہوتا، لیکن ہم کمزور زمانے کے ضعیف مسلمان ہیں. اگر ہم 10واں لگا دیں گے تو قرآن کی ایک آیت سے اور ایک حدیث سے نجات پا جائیں گے انشاءاللہ. اب تفصیل سے قرآن کی آیتیں حدیثیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. قرآن کی ایک آیت اور حضور کی ایک حدیث یہ بتاتی ہے کہ آخر زمانے کا مسلمان اگر وہ 10واں بھی لگا دے گا تو نجات پا جائے گا. تو وہاں سے مولانا الیاس صاحب نے یہ نسخہ نکالا، پروگرام میسیج کیا کہ 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ. دیکھو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، ضرورت مقصد کھانا پینا، بیوی بچے، مکان، کاروبار ضرور ہے، اور مقصد یہ جو بیان کیا ہے. تو 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ، 9 حصے. ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ، 10واں حصہ دین کے لیے لگاؤ. کیا ملے گا؟ 10 حصے کر کے 9 حصے اپنے بیوی بچے، کاروبار، دکان، مکان. ملے گا کیا؟ ملے گا 1 کے 10 ملیں گے. لگائیں گے 1، ملے گا 9 حصے جو دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. جو 9 حصے دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے. دنیا سے جاتے ہوئے سکندر کی طرح خالی ہاتھ جائے گا. دنیا فتح کرنے والا سکندر خالی ہاتھ گیا. 9 حصے دنیا کے لیے لگائے اس کا کوئی بدلہ نہیں، لیکن ایک حصہ جو دین کے لیے لگایا اس کا بدلہ کیا ملے گا بھائی؟ 1 کے 10. نے یہ پیغام دیا کہ بھائیو ہر ایک کا 10واں لگاؤ. روزانہ کا 10واں 2.5 گھنٹے، 24 گھنٹے کا 10واں، بولو بھائی، سال کا 10واں چلہ. 10واں بنتا ہے 36 دن، لیکن 4 دن ملا کے چلہ پورا کرو. چلے میں تاثیر ہے، تو چلہ لگائیں گے، بدلہ ملے گا. پورا سال تبلیغ ہی کرتا رہا، باقی سب پھوٹ میں. آج کل شو روموں میں ایک ایڈورٹائزمنٹ ہے. شو روموں میں کیا کہتا ہوں؟ buy 1 get 1 free. ارے ہے کیا جی کولر میں؟ نہیں ہے. ارے نہیں ہے کہ جی کیا بولو؟ buy 1 کیا ایسا کہتا ہو؟ یہ خریدے تو یہ پھگٹ، یہ خریدے تو یہ فری پھگٹ. تو اللہ میاں بولتا ہے ارے 1 لگاؤ 9 پھگٹ لو. اللہ میاں کیا بولتا ہے؟ 1 لگاؤ 9 پھگٹ لو. ارے کوئی ہے ایسا دینے والا، ارے کوئی ہے ایسا دینے والا، ارے کوئی ہے ایسا دینے والا. میرے بھائیوں، یہی ہمارا میسیج ہے، یہی ہمارے اجتماع کا میسیج ہے، یہی تبلیغ کا میسیج ہے. ساری دنیا میں اللہ کے فضل سے میں ہو کر آیا، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، اور ابھی میں ترکی گیا تھا. وہاں یورپ کے 30 پر 1 ملکوں کے تبلیغ کے کام کرنے والے جمع ہوئے تھے. ترکی میں یورپ کے 30 پر 1 ملک میں جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، وہاں کے تبلیغ کے کام کرنے والے ترکی میں جمع ہوئے تھے. میں نے ان کو یہی میسیج دیا کہ بھائی ہمارے اجتماع کا میسیج
ہماری تبلیغ کا میسج کیا ہے؟ ہماری تبلیغ کا میسج یہ ہے کہ میرے بھائیوں 10 حصے کرو، 9 حصے اپنی ضرورتوں پر لگاؤ، 1 حصہ دین کے لیے لگا دو. انشاءاللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے گا تو پورے کا پورا دین پر لگانے کا اجر و ثواب اللہ عطا کرے گا. اب آپ کولر کے اجتماع میں آئے ہیں ضلع کے، واپس جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اجتماع بہت بڑا ہوا کرتے نا جی. او بھائی کہاں تک دیکھے تو بھی ادمیاں چدمیاں، بھائی کہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک ادمیاں چدمیاں جی. وہ تو بڑا اجتماع جی، نماز کی صف کھڑی تو یہ کونے کو بھی دیکھنا ہوتا نہیں، وہ کونے کو بھی دیکھنا ہوتا نہیں. بیان بھی اچھے کرے جی حضرت. کیا بولے بھائی؟ بولے اچھا بولے، اچھا بولے. ارے کیا جی وہ اچھا چھوڑو نا جی، جاننے کسے یاد ہے. ایک حضرت پوچھے کہتے ہیں شاگرد کو اللہ میاں 2 کانا کئی کو دیا سوگر کو. انہیں شاگرد بہت ہوشیار، انہیں بولیا کہتے ہیں ایک ان ایک آؤٹ، ایک ان ایک. چھوڑو جی بیان کرے جی حضرت، اچھا ایک باتاں بولے جی. ارے کیا جی وہ کہتے ہیں بولو نا جی. نہیں بھائی چھوڑو، کہاں یاد ہے. نہیں بھائیو، خالی دل دماغ یہاں سے مت جاؤ، یہاں سے خالی دل دماغ مت جاؤ. اپنے دلوں میں اتارو، اپنے دماغوں میں اتارو، پھر انشاءاللہ روح میں اترے گا، روح میں اترے گا. کیا اتارو؟ 3 باتیں. میں نے تو جگہ جگہ پوری دنیا میں یہ 3 الفاظ اردو کے یاد کرائے. بیان انگریزی میں آخر میں بولتا تھا یہ 3 باتیں اردو میں یاد رکھ لو. تمہیں تو اردو والے اچھے، میں بھی بولتا ہوں تمہیں بھی بولو. روزانہ بولو، ماہانہ، سالانہ. روزانہ، ماہانہ، سالانہ. یہی تبلیغ کا میسج، یہی ہمارے اجتماع کا میسج. روزانہ 10واں لگاؤ، کہتا 2.5 گھنٹے. ماہانہ 3 دن لگاؤ، وہ کہتا مہینے کا 10واں. سالانہ چلہ لگاؤ، وہ سال کا 10واں. کیا ملے گا؟ 2.5 گھنٹے لگائیں گے، پورا دن تبلیغ کرنے کا ثواب ملے گا. باقی سب پھوٹ، کیا کیا کریں سب پھوٹ. 3 دن لگاؤ، کیا ملے گا؟ پورا مہینہ اللہ کے راستے میں لگانے کا ملے گا. باقی جو کچھ کرے سب پھوٹ. چلہ لگاؤ، کیا ملے گا؟ پورا سال ایسا ثواب ملے گا دنیا سے جاتے ہوئے، ایسا ملے گا کہ گویا پورا سال تبلیغ ہی کرتا رہا اور کچھ کرش نہیں ہے. یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہمارا میسیج ہے. بھائیو اس کے ارادے کر کے جاؤ، ارے اس کی نیتیں کر کے جاؤ. کیا کیا بولو؟ روزانہ، سب بولو، پیچھے والے بولو، روزانہ